अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। पहली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि अगर ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन करवाए जाते हैं तो 424 अरब रुपए चाहिए होंगे। 424 अरब यानी जिसका मतलब ये है कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे 2018 के, उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसे हमें चाहिए होंगे। यानी बलूचिस्तान के बजट के करीब करीब हमें पैसे चाहिए होंगे। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाना इस तरीके से जिस पे इतने ज़्यादा पैसे लगे हमारे लिए सूटेबल भी है या नहीं है? और इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं। 1.5 बरस अब रह गया है। इस 1.5 बरस में क्या हम इतनी मशीनें बड़ी तादाद में तैयार कर पाएंगे? मुल्की तौर पे तो मैन्युफैक्चर करना नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन क्या हम किसी गैर मुल्क से भी इतनी जल्दी ऐसी मशीनें ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं? ये सारे सवालात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन के ऊपर एक डाउट सा क्रिएट हो जाता है और ये समझ में नहीं आता कि हुकूमत इस कदर बज़द क्यों है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए इलेक्शन करवाने के लिए। हम चलते हैं अहमद बिलाल महबूब से इसकी तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल महबूब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। सर ये फरमाइए कि 424 अरब रुपए दरकार हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, और कहा जा रहा है कि 2018 के इलेक्शन से ये 1000 गुना ज़्यादा महंगे होंगे। हम अफोर्ड करते हैं इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके ये इलेक्शन करवाना? मैं सोचता हूँ जी, अगर इससे कोई बड़ा फायदा होने की उम्मीद हो तो फिर तो आदमी को इतने पैसे खर्च कर भी लेने चाहिए, लेकिन चूंकि मुझे यकीन नहीं है कि इससे में कोई फायदा पहुंचने वाला है बड़ा, इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो पैसे हैं ये खर्च करना कोई बहुत दानिशमंदी की बात है। और ख़ास तौर पर जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बुरी है। लेकिन इकॉनमी इज़ नॉट द मेन रीज़न। मेन रीज़न यही है कि इससे एक तो बेएतमादी पहले से मौजूद है, उस पर इजाफा होगा और बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है, तो इसलिए इनका मेरे ख्याल में इन पैसों का ज़िया होगा। मेरे ख्याल में इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब ये देखिए ना, ये पैसे इतने हैं जितने कहा जा रहा है तकरीबन बलूचिस्तान का बजट होता है। इसके बारे में मैंने जैसे पहले कहा कि 1000 गुना ज़्यादा महंगे इलेक्शन होंगे। इसके लिए जो मशीन हमें दरकार होंगी। एक सवाल ये भी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इससे कोई फ़ायदा हो तो, लेकिन क्या हम इस अरसे में इतनी वोटिंग मशीनें जो है वो तैयार कर पाएंगे जो लोकली मैन्युफैक्चर होनी है? ये भी एक सवाल है। देखिए, ये तो अभी तय होना बाकी है कि ये कहाँ मैन्युफैक्चर होंगी, क्योंकि उससे पहले कई स्टेप्स होने हैं। और ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का हामी हूँ कि ये मुल्क के अंदर ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। उससे कई हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं, कुछ हमारी इंडस्ट्री को भी उससे फ़ायदा होगा। ये होनी तो मुल्क में ही चाहिए, और शायद अगर मुल्क में बनाना हो तो फिर ये काम और भी ज़्यादा आहिस्ता होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में तो इस किस्म की मशीनें बनाने का पहले कोई तजुर्बा नहीं है। इससे मिलती जुलती चीज़ें हम बनाते रहे हैं, लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर से जर्मनी से या चाइना से ऐसी मशीनें बनवानी हो तो वहाँ ऐसी मशीनें बनाने वाले कारखाने मौजूद हैं, तो वो तो आपको शायद निस्बतन जल्दी दे देंगे, लेकिन वो गैर मुनासिब होगा। और अगर आप मुल्क से बनाएंगे तो फिर यहाँ पे ज़रा टाइम, पैसे कम लगेंगे, वक्त ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये अमली तौर पे दोनों सूरतों में इस हद तक मुमकिन है कि ये हमारी 2023 के आम इंतखाबात में तमाम हल्कों के अंदर इस्तेमाल हो सकें। अभी जैसे कहा गया कि पायलट के तौर प्रोजेक्ट के तौर पे इसको इस्लामाबाद के मेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए इलेक्शन के लिए, वो आपको लगता है सूटेबल है? बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पे इस्तेमाल कर लिया जाए? जी, अगर फर्ज करें मेयर का इंतखाब जो है उसका अभी तो कि कानून पास नहीं हुआ, लेकिन ख्याल तो नहीं किया जा रहा है कि वह बराह रास्त इंतखाब होगा। अगर बराह रास्त होगा तो फिर आपको वहाँ पे भी अच्छी खासी तादाद में ईवीएम्स चाहिए होंगे। मेरे ख्याल में हज़ारों में चाहिए होंगे, और तकरीबन एक एस्टिमेट बताया गया कि 4-1000 के करीब ईवीएम्स चाहिए होंगे। और अभी चूंकि इंतखाबात की तारीख मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन वो इंतखाबात अगले 4-5 महीने में हो जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो
حکومت ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے تو 4 مہینے میں 4000 EVMs حاصل کر پائیں گے. یہ میں نے آج ٹیلی ویژن پہ کچھ ٹکرز میں دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ وفاقی حکومت کو یعنی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کہا ہے کہ وہ ایسی مشینیں انہیں مہیا کریں. اب کیا وہ مہیا کر پائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو وہ لاہور کے ضمنی الیکشن میں تو یہ خبر آئی تھی کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے تو معذرت کی ہے کہ وہ اتنی جلدی مشینیں انہیں نہیں دے سکتے. تو اب یہ اسلام آباد کے الیکشن کے لیے دے پائیں گے، ان کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن مجھے یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے 150 مشینوں پہ پائلٹ پروجیکٹ رن کرنا پڑے گا. تو پائلٹ پروجیکٹ رن کرنے کے لیے 150 مشینیں تو اس وقت موجود ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن کیا یہ وہی مشینیں ہیں جو نئے قانون کے مطابق سیکیورٹی اور سیفٹی اور سیکریسی کو قائم رکھنے کے لیے چاہیے ہمیں؟ یہ بھی ابھی دیکھنے والی بات ہے. اس بارے میں آپ کو پتا ہے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہوئی الیکشن کمیشن نے، اس نے بھی ابھی تک اپنی رپورٹ نہیں دی. تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں طے کرنے والی، یہ بھی ابھی طے نہیں ہوئی ہیں. تو اگر ہم بہت جلد بازی میں سب کام کریں گے بنیادی چیزیں طے کیے بغیر، تو اس میں بھلائی کے بجائے شاید کوئی خرابی کا احتمال زیادہ ہوگا. جی بالکل، آپ جیسے صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ ایک دبئی کی کمپنی نے کہا کہ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں مشینیں، اور دبئی کی کمپنی جو مشینیں پرووائڈ کرنے کے بات کر رہی ہے وہ کہتے ہیں وہ اسرائیل کی بنی ہوئی ہیں. تو ایسی کوئی خبر آپ کے پاس ہو، مطلب یہ کہ اس کو لانا اس کے بارے میں تو اور ذرا شکوک کا اظہار ہو جائے گا اور ذرا خرابی پیدا ہوگی. جی ہاں، میں نے خبر پڑھی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک صحیح ہے. لیکن یہ بہرحال جب بھی ہم EVM خریدیں گے تو یہ اوپن بڈنگ کے ذریعے سے ہی خریدیں گے. اس کو انٹرنیشنل بڈنگ کرنی پڑے گی. اس کے لیے ٹینڈر ڈاکومنٹس پہلے بنیں گے، اس سے پہلے ان کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز طے ہوں گی، اور پھر ان کا پروٹوٹائپ بنے گا، پھر ان کا ٹیسٹ ہوگا. تو وہ دبئی کی کمپنی بھی اس پہ کمپیٹ کر سکتی ہے. اس میں اسرائیل کا اینگل جو ہے اس کا اپنا سینسیٹیوٹی وہ تو اپنی جگہ ہے. وہ تو ہماری وزارت خارجہ کو اس بارے میں کوئی رولنگ دینی پڑے گی کہ کیا وہ اس قسم کی مشین آ سکتی ہے یہاں پہ یا نہیں. لیکن یہاں پہ آئے گی بھی تو غالباً اس کو اپیرنٹلی یا اوپنلی وہ اسرائیل کے نام سے تو نہیں آئے گی. لیکن یہ ابھی بہت دور کی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپن بڈنگ ہوگی اور پھر یہ ساری نزاکتیں اس وقت زیر بحث آئیں گی. اب ایک طرف دیکھا جائے تو حکومت تو بضد ہے کہ ہم نے EVM کے ذریعے الیکشن کروانے ہیں، اور دوسری طرف یہ اتنے سارے جھنجٹ ہیں جن کا آپ اور ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اتنی پیچیدگیاں ہیں. اب 1.5 برس رہ گیا ہے سارے کا سارا. مطلب اس میں کم از کم مجھے تو نہیں لگتا کہ 2023 کا الیکشن جو ہے وہ EVM کے ذریعے ہو سکے گا. لیکن یہ ساتھ ہی اخراجات کی لسٹ بھی آ رہی ہے. یہ کیا اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو قائل کیا جا سکے کہ بھئی اس وقت یہ ضد چھوڑ دو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے بھی بس کی بات نہیں ہے؟ یہ ہم تو اپنے طور سے اپنی کمزور آواز میں یہ بات ان کو توجہ دلاتے رہے ہیں، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ تمام جو کھکھیڑ ہے یہ اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے بہت بڑی جو حکومت نے کمٹ کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آبادی کا رائے شماری، آبادی کی مردم شماری بھی کرنی ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہے. کمٹ کیا ہوا ہے کہ ان انتخابات سے پہلے وہ کرنی ہے، اور ظاہر ہے جب وہ کریں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن ان کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرے گا. تو آپ دیکھیں نا کتنی کمپلیکیشنز ہم نے خود سے اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں. یعنی کچھ تو آپ کی مجبوریاں ہیں وہ آپ کو کرنی ہوتی ہیں، لیکن کچھ اب آپ نے EVM جیسے آپ نے خواہ اپنے اوپر مسلط کر لی ہے کمپلیکیشن. تو ان تمام کمپلیکیشن سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کے پاس جو مشینری ہے اس کی کیپیسٹی کا بھی عالم بہت کمزور ہے. تو میں ذاتی طور پہ بہت آپٹیمسٹک نہیں ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں اگر آپ نے بہت جلدی کی تو اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوگا اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہمیں دیکھنے کو ملے گی. جبکہ پہلے ہی بے اعتمادی کا عالم یہ ہے کہ اپوزیشن تو اسے مانتی نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ مردم شماری میں بھی مجھے لگتا ہے 1 برس لگ جانا ہے تقریباً ہوتے ہوتے بھی کمپلیٹ. اس کے بعد 6 مہینے کا پروسیس رہ جائے گا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک یعنی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ یہ کہے
کہ جی الیکشن ابھی ممکن نہیں ہو پا رہے تو ہم 1 سال کے لیے اس کو ڈیلے کر دیں. یہ بھی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ڈیلے کروا دے گی جو ان کو ایک آئین میں چھوٹ دی گئی ہے اس کے تحت. دیکھیے اس بات کا امکان تو ہو سکتا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سینسس کے فائنل ریزلٹس کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں ہوں گی, اور یہ پچھلی دفعہ یہ چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ انہوں نے پچھلے ابھی پرماننٹ فائنل ریزلٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوئے تھے. لیکن یہ ایک تھوڑی سی اس میں ایک قانونی نقطہ ہے جس کا میں اس وقت تک شور نہیں ہوں, وہ یہ کہ چونکہ فائنل ریزلٹ اب حکومت اناؤنس کر چکی ہے اور اگر نیا سینسس نہیں بھی ہوتا تو اسی فائنل ریزلٹ کی بنیاد پہ اگلا الیکشن تو ہو سکتا ہے, میرے خیال میں تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا قانونی نقطہ ہے. لیکن آپ دیکھیے نا یہ قانونی نقطہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ اس کو کمٹ کر چکے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر کہ آپ نئی مردم شماری کروائیں گے. اب آپ کیسے ممکن ہے, لیکن اس وجہ سے آپ جو نقطہ اٹھا رہے ہیں عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت یہ کہے کہ کیونکہ مجھے سینسس ہوتے ہوئے تو کوئی اس کی تیاری نظر نہیں آ رہی. اگر سینسس نے ہونا ہوتا تو اس وقت تو بہت زیادہ تیاری آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہوتی. اس کے لیے پھر آپ کو بہت زیادہ تعداد میں فوجی بھائی بھی چاہیے ہوں گے جو ہر انیومریٹر کے ساتھ ایک ایک بندہ ہوگا, کیونکہ ہماری سیکیورٹی کی کنڈیشنز بھی کچھ حصوں میں بہت خراب ہیں اور وہ ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے لیے ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے. تو پچھلی دفعہ بھی ایسے ہوا تھا. تو وہ اور ایک ایڈیشنل ڈائمنشن ہے کہ کیا ہماری فوج ان حالات میں اتنی بڑی تعداد میں ٹروپس کو سپیئر کر پائے گی کہ وہ مردم شماری کے لیے اتنی بڑی تعداد کو ہمارے لیے وقف کر دے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سر, بہت مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو احمد بلال محبوب. جیسے آپ نے فرمایا پہلے تو ابھی ایک سینسس ہونا ہے, مردم شماری ہونی ہے. مردم شماری کی بھی کوئی تیاری ہمیں نظر نہیں آ رہی اور عجیب پیچیدگی نظر آ رہی ہے جس سے نکلنا پتہ نہیں کس طرح سے ہمارے لیے ممکن ہوگا الیکشن سے پہلے. یہ وقت ہی بتائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور مردم شماری کب ہوگی اور پھر اس بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں کب ہوگی اور پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں کتنی چاہیے ہوں گی اور کس طریقے سے لگیں گی. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. اس وقت ایپٹما پنجاب نے, ایپٹما یعنی آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن نے ایک حکومت کو لکھا ہے اور خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اس وقت گیس اور بجلی کے بحران کو حل نہ کیا گیا تو تمام فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. ہڑتال کی بھی ایک دھمکی دی ہے. اصل صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کی فیکٹریاں جو اس وقت ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں جو اس وقت بہترین زر مبادلہ کما کے دے رہی ہیں ملک کو, اور ایک عرصے بعد یہ صورتحال آئی کہ پاکستان ایک بڑے پیمانے پہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوا ہے. اگر یہ فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ ایکسپورٹ بند ہو جائے گی بلکہ یہ کہ ہزاروں لاکھوں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. صورتحال کو جاننے کے لیے طاہر بشارت چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایڈوائزر ہیں انرجی کے, ایپٹما کے. ان سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے کہ ہڑتال پہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے کہا کہ وہ چلے جائیں گے. حکومت کی پالیسیاں خاص طور پہ جو گیس کے حوالے سے ہیں, ایک ہی ریزن ہے گیس کی بندش یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ جی میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ بہت عرصے کے بعد پریزنٹ گورنمنٹ نے بہت زیادہ ٹیکسٹائل یا ایکسپورٹ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا. فیسیلیٹیشن میں علاوہ ازیں بینک لونز وغیرہ کے وہ یہ تھا کہ جو ہماری کمپیریٹیو اکانومیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ رہتا ہے ان کے تقریباً برابر کی انرجی ریٹس دے دیے, جس میں گیس کی قیمت جو ہے وہ $6.5 فکس کی گئی اور اسی طرح 7.5 سینٹ جو ہیں وہ بجلی کی فکس کی گئی. اسے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کمپٹیشن جو ہے وہ چائنا کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, ویتنام کے ساتھ مقابلتاً بہتر ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ ماننے والی بات ہے کہ بہت عرصے کے بعد
حکومت نے یہ فیسیلیٹیشن کی جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ پھلی پھولی بھی ایکسپینشن موڈ میں گئی. پرانے بند جو ہیں یونٹس وہ بھی چل پڑے, اس کے بعد نئے یونٹس بھی لگ رہے ہیں اور ڈبل بھی ہو رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہے کہ بہترین ایکسپورٹس بھی ہوئی. لیکن ایک دم جو ہے یہ فیسیلیٹیشن کو جب روک دیا تو آپ خود سوچئے کہ آرڈرز بھی لیے ہوئے اور انہی ریٹس کو سامنے رکھ کے کیے ہوئے, کیونکہ کیبنٹ کا جو لاسٹ فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 جون 2022 تک یہی ریٹس رہیں گے. تو اب خالی ریٹس کی بھی بات نہیں ہے, اس کے بعد ڈسکنیکشن بھی ہو گئی. اب جب ڈسکنیکشن ہوئی تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ بجلی استعمال کی جائے. بجلی کے کنیکشن بھی زیادہ تر لوگوں کے پاس ہیں, کچھ کے پاس خیر وہ بھی نہیں ہے. اب جب بجلی کے کنیکشنز استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس پہ بہت بڑا ایک بریک ڈاؤن ہوا, اور پورا ایک دن آپ سمجھ لیجئے کہ بجلی تھی ہی, اور اس کے بعد ابھی تک جو ہیں وہ فلکچویشنز چل رہی ہیں, لو وولٹیج کے باؤٹس ہیں اور انٹرپشنز بھی ہیں, جس کی وجہ سے انڈسٹری چل نہیں پا رہی. تو آپ خود سوچئے کہ ایک فیسیلیٹیشن کر کے آپ کا کماؤ بوت ہے, آپ کو وہ ایکسپورٹس میں بہت فائدہ دے رہا ہے. اگر آپ کریں گے کیا کہ اس کی کرسی کھینچ لیں گے اور اس کے زمین پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیں گے تو وہ چلے گا نہیں, وہ پھر گرے گا. اور اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سکھ یونٹ یا نیا یونٹ لگتا ہے تو 1000 آدمی اس میں بھرتی ہو جاتے ہیں, اور پھر ہزاروں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی فیملیز بھی ہیں. اس کے بعد اینسلری آکسلری جو ہیں کام بھی ساتھ چلتے ہیں, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اب وہ سب کا سب جو ہے لگتا ایسے ہے کہ اس میں تعطل آ گیا ہے اور اس میں مسئلے ہوں گے. سو بیسکلی انرجی کے کاسٹ اور انرجی کے حصول کے معاملات ہیں. جی اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ گیس تو آپ جانتے ہی ہیں, مطلب اس وقت مہیا کرنا تقریباً گورنمنٹ کے لیے ناممکن ہوا ہوا ہے, بہت ہی مشکل ہے, زیادہ گیس کی شارٹیج بہت زیادہ ہے. تو حل آپ کے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ پھر بجلی ہی اگر بغیر تعطل کے وہ فراہم کی جائے تو وہی حل نکلتا ہے اس کا؟ جی, اس سلسلے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ گیس جو ہے وہ ارینج ہو سکتی ہے, اور کچھ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ گیس اس وقت بھی مل سکتی ہے, یعنی کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کا خیال رکھا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں کہ جو سسٹم گیس یعنی کہ پاکستانی گیس جو ہے اس میں تو کمی آ رہی ہے. اس لیے آ رہی ہے کہ نئی پراسپیکٹنگ نہیں ہے, اگر پراسپیکٹ ہو چکا ہوا ہے تو فیلڈز کو ڈیولپ نہیں کیا جا رہا. بہرحال وہ ایک ہڈن ہے سارا کا سارا ایشو جس پہ غور ہی نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے تھوڑا سا یہ کہنا کہ گیس نہیں ہے وہ بھی شاید مناسب نہ ہو. گیس تو ارینج ہو سکتی ہے, صرف پرائرٹیز کی بات ہے کہ کیا آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, کیا آپ نے ڈالرز باہر سے لینے ہیں, کیا آپ نے اس انڈسٹری یا اس سیکٹر کا خیال رکھنا ہے جو ملک کے لیے فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں بجلی پہ. بجلی کا معاملہ یہ ہے جی کہ یہ سردیاں جو ہوتی ہیں جس میں فوگ آتی ہے یا اسموک آپ کہہ لیجئے, اس میں اگر مینٹیننس صحیح نہ ہو تو وہ بلا تعطل بجلی دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس سے کچھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مینٹیننس کے ایشوز رہے, کچھ ارینجمنٹس بھی نہیں رہے. اور اب حالت یہ ہے کہ اس وقت بھی 5 منٹ پہلے تک, کیونکہ میں ہی ٹیکنیکل آدمی ہوں, میں ایڈوائز کرتا ہوں, تو مجھے اتنے فون آ رہے تھے کہ جناب ہماری لو وولٹیج ہے, ہماری بجلی بند ہو گئی ہے, دن میں 8 دفعہ بند ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. جی ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ ہڑتال آپ جا رہے ہیں, ہڑتال پہ جا چکے ہیں, کیا مطلب آپ کا پلان ہے پھر اس سلسلے میں؟ جی میں تھوڑا سا عرض کروں کہ جب فیکٹریاں بند ہو جائیں گی تو آپ اسے ہڑتال کہیے, جو مرضی کہیے, وہ تو ویسے ہی بند ہو جائیں گی. جس وقت آپ امیجن کیجئے کہ اسے انرجی مل ہی نہیں رہی یا بلا تعطل نہیں مل رہی, تو وہ کوئی صحیح معنوں میں ہڑتال کرے یا نہ کرے وہ بند ہی ہو گئی. جب بند ہوں گی تو آپ خود سوچئے کہ مزدور جو ہے اسے تو کچھ نہیں ملے گا, اور ملک کا نقصان جو ہے وہ علیحدہ ہے. جی کتنا مزدور ہے اس وقت تقریباً ان فیکٹریوں کا جو آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے تحت کام کر رہا ہے, جس کے بے روزگار ہونے کا ڈر ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جو 70% ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پنجاب میں ہے, اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایپٹما کے ممبرز ہیں. یہ تو میں نے بڑی ملوں کی بات کی جس میں اسپننگ بھی ہے, ویونگ بھی ہے, انٹیگریٹڈ یونٹس بھی ہیں, یعنی کہ ساری ویلیو چین بھی ان میں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی بھی انڈسٹری ہے جو ایپٹما کے ممبرز نہیں ہیں,
لیکن ٹیکسٹائل کی ویلیو چین کا حصہ ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ پورا کا پورا بالخصوص جو پنجاب میں 70% ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے وہ ہٹ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایکسپورٹ سے کتنا اثر ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ جسے کہتے ہیں کہ ہڑتال جسے کہتے ہیں 100% ہو گئی یا خود بخود ہی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئیں تو کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ آئیں گے, ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں. جی اس معاملے میں کوئی فیکٹری والے یہ سوچتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے مزدوروں کو کچھ دنوں کے لیے؟ اگر فرض کیا گورنمنٹ سے مذاکرات چلتے ہیں اس معاملے میں تو بے روزگار مزدور تو بیچارہ بالکل فاقوں پہ آ جائے گا. جی میں تھوڑا سا عرض کروں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت میں جتنا جانتا ہوں انٹرپرنارز کو اور فیکٹری اونرز کو, وہ اپنے مزدوروں کا, اپنے امپلائیز کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور 2022 میں اس کے علاوہ اور کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے, خیال رکھنا بھی چاہیے. تو اس لیے ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. بغیر مزدوروں کے, ورکرز کے, سٹاف کے کوئی فیکٹری چل نہیں سکتی. جتنی مشینری امپورٹنٹ ہے اس سے شاید یہ لوگ جو ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان کا حتی الامکان کوشش ہوگی, مجھے یہی بتایا گیا کہ ان کا خیال رکھا جائے گا. لیکن آپ خود سوچئے کہ فائنینشیل ڈیپتھ یعنی کہ جب ملیں نہیں چلیں گی تو کام کیسے بنے گا. اور دوسری بات یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح بجلی کی سچویشن رہی, گیس نہ پہنچ پائی, تو آپ خود سوچئے کہ کلوجرز ہوں گے, جب ملیں بند ہوں گی تو کتنی دیر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت رائزنگ ایکسپورٹس ہیں ان میں تعطل نہیں آنا چاہیے. یہ بہت سالوں کے بعد اور گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن کی وجہ سے, میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا. جب فیسیلیٹیٹ کیا تو ایکسپورٹس میں بہت فائدہ ہوا. جب اتنا کام کر دیا تو اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, یہ کسی کے بھی حق میں نہیں. جی یہ فرمائیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے آج بیانات چھپے میں, آپ ہی کے بیانات چھپے میں, جو گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے, پھر اس کا کوئی حل سوچ کے بتاتے ہیں وہ کیا کیا جائے گا؟ جی بالکل رابطہ ہے. اس وقت بھی ایپٹرنا کی مینجمنٹ جو ہے اسلام آباد میں ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپس میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد سوچیں گے, اور ظاہر ہے جو ملک کے لیے اچھا ہوگا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. امید تو یہی. آپ پر امید ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسی خطرے والی بات پھر نہ سمجھی جائے کہ ہڑتال ہو جائے گی, بند ہو جائے گی فیکٹریاں, ایکسپورٹ بند ہو جائے گی اور مزدور بے روزگار ہوں گے. دیکھیے سر, پوزیشن یہ ہے کہ ایک پروفیشنل ہونے کے ناطے سے میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ جو اقتدار میں ہیں, جو فیصلہ کرنے والے ہیں, وہ اس پہ غور نہ کریں. اور ایک چھوٹی سی بات جس سے یہ بہترین سیکٹر چل رہا تھا اور ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اس پہ اثر انداز ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ کیونکہ آپٹیمسٹ ہوں اس لیے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی ایسا ہوگا. لیکن یہ پچھلے 2-3 دن سے جو ہوا ہے وہ ہے تو خطرے کی گھنٹی, اور اگر اسے جلد درست نہ کیا گیا اور جو انرجی کے معاملات ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حل نہ ہوئے تو آپ خود سوچئے کہ پھر تو خطرہ ہی خطرہ. جی بہت مہربانی سر, تھینک یو ویری مچ. شکریہ. تھینک یو سر. آپ کی امید اللہ کرے پوری آئے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں بہت پر امید ہوں, اللہ کرے آپ کی امید پہ گورنمنٹ بھی پوری اترے اور وہ اس بات کا ادراک کر لے کہ فیکٹریوں کا بند ہونا ملک کے لیے بے پناہ خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. جو سودے لیے ہوئے ہیں باہر سے ایکسپورٹ کے اور جو ترقی ہوئی ہے ایکسپورٹ میں, جو ذرائع مبادلہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس میں کوئی تعطل نہ آئے اور مزدور بھی اپنی روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں. ابھی اجازت دیجیے ایک بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. خانے وال کی نشست مسلم لیگ نون نے جیت لی, اگرچہ نورین نشاط ڈہا صاحب کی جو بیگم ہے مرحوم کی, وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی تھی. نون لیگ کے ان کے جو میاں تھے ان کا تعلق تھا نون لیگ سے, لیکن وہ نشست نون لیگ نے پھر سے واپس ان سے لے لی اور محمد سلیم نے 47,600 کے قریب ووٹ لے کے ان کو شکست دی. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہے کیسر احمد شیخ صاحب, یہ ایک ایم این اے ہے, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, لیکن درد دل رکھنے والے آدمی ہیں. جہاں یہ دوسروں کی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں وہاں اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں, اور ملک کی اکانومی کے بارے میں وہ اس بات پہ تو خوش ہیں کہ یہ خانے وال کی نشست مسلم لیگ نون نے جیت لی.
لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر تمام لوگوں کو چاہیے کہ ملک کے لیے، ملک کی خاطر مل بیٹھیں اور آپس کے لڑائی جھگڑے کو ختم کریں. تفصیل میں کیا جاؤں گا، ابھی چل کے انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے خیالات کیا ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر بڑی مبارک آپ کو خانے وال کی وکٹری کی. یہ بتائیے کہ یہ جو امید کی جا رہی تھی کہ نشاط احمد ڈاہا کی نشست جو مسلم لیگ نون کی نشست تھی، وہ ان کی بیگم نورین جب چلی گئی پی ٹی آئی میں تو پی ٹی آئی شاید جیت رہے، لیکن اس کے باوجود نشست صاحب نے جیت لی. اس وکٹری کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نون لیگ کے لیے؟ جی دیکھیے رؤوف صاحب، آپ کو اندازہ ہے کہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے، جو بلند بانگ دعوے کیے، اس میں تو کوئی پورا نہیں ہوا. مسلم لیگ اس وقت بہت پاپولر جماعت ہے، کیونکہ مسلم لیگ نے جو 5 سال پچھلے اپنے ٹینور کے گزارے ہیں وہ بہت بہتر تھے اس دور سے جو آج 3.5 سال کا. ہر چیز میں دیکھیں جو مہنگائی کا عالم ہے، جو یہ شور کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے ہم نے بہت خراب کیا، اور یہ اب دیکھیے واپس، حالانکہ ڈالر کو 120 کی بجائے اب 180 کر دیا، ایگزیکٹ 178 ہے. تو اس کے باوجود بھی ان کا کرنٹ اکاؤنٹ تو ٹھیک نہیں ہوا. اسی پچھلے مہینے میں ہی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ، یعنی $3.25 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی باوجود ڈی ویلیو کرنے کے، اور $8 ارب کی امپورٹ ہوئی. تو پہلی بار $8 ارب کی امپورٹ ہوئی، اور $5 ارب کا ایک مہینے میں خسارہ ہو گیا. تو ویسے لوگوں کی حالت دوبر ہے، تو ان کو کیا کسی نے ووٹ دینے ہیں؟ یہ اتنے مل گئے. یہ بھی نشاط ڈاہ کیونکہ وہاں بنتے رہتے تھے، اور ان کی وائف کی کوئی سمپتی میں نشاط ڈاہ کی ہو سکتا ہے. نہیں تو اس وقت تو لوگوں کا جو میں دیکھتا ہوں اپنے علاقوں میں جا کے، اور لوگ بد دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں نا. نوکریاں دینی تھی 1 کروڑ اور 50 لاکھ گھر دینے تھے، لوگ بے روزگار ہو گئے، اور مہنگائی کا یہ عالم ہے. نہ تنخواہ انہوں نے بڑھائی، ڈالروں میں چیزیں آ رہی ہیں باہر سے اور تنخواہ بڑھی نہیں ہے. تو بہت اس وقت پاکستان کا تکلیف دہ مسائل ہے، لوگوں کے لیے پریشانی ہے عام آدمی کا جو ہے نا. تو مسلم لیگ کا کوئی کمپیریزن اور مقابلہ یا تقابل نہیں ہے اس وقت پنجاب میں ان پرٹیکولر. اچھا یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے مطلب امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک، لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ تو ترقی کر رہی ہے نا. بوم ہے پی ٹی آئی کے دور میں، اس سے بہت ترقی کی ہے. اس میں کافی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ ایکسپورٹ بہت بڑی ہے، انڈسٹری بہت زیادہ لگ رہی ہے. تو اس سے امید نہیں لگتی آپ کو کچھ؟ یہ ٹیکسٹائل ضرور ترقی کری. دیکھو میں رؤوف صاحب بزنس مین ہوں، بزنس کو نمائندگی کرتا ہوں. آپ کو صحیح بات کروں گا، اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے چینلز پہ ہر کوئی صرف اپنی پارٹی کی بات کرتا ہے. جب تک اکنامکس میٹرز میں تو صحیح سچ بولیں گے تو تب بات ہوگی نا. بالکل ٹیکسٹائل نے ترقی کی ہے، لیکن ملک کی اوور آل دیکھا جاتا ہے نا، باقی ساری انڈسٹری ابھی بھی، آج کی جو خبر ہے نا کہ پچھلے سال سے ہماری جو اوور آل پورے ملک کی جو بڑی انڈسٹری ہے نا، اس نے پچھلے سال کی نسبت 1.25% کم پروڈکشن کی ہے، وہ کم ہوئی ہے. یہ آج کی ڈان کی خبر آپ دیکھ لیجئے. تو مسئلہ یہ کہ اوور پاکستان کو ہم نے چھوڑا تھا جب ہماری حکومت تھی نا، تو مسلم لیگ کی، تو $310 ارب ٹوٹل جی ڈی پی تھی، ٹوٹل آمدنی تھی 22 کروڑ لوگوں کی. اب وہ آمدنی 290-95 ارب ہوگی، تو $15 ارب کم ہوئے ہیں. اور فیکس آمدنی جو تھی وہ $1400 کے قریب تھی، اب $1200 ہو گئی ہے فیکس آمدنی. اور قرضہ جو تھا، جب ہم نے چھوڑی حکومت مسلم لیگ نے، تو اس وقت قرضہ فیکس جو تھا 1,30,000 روپے تھا. ہر جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ 1,30,000 کا مقروض ہوتا تھا. اب وہ 2.25 لاکھ کا مقروض ہو گیا. تو دنیا پوری میں دیکھیں نا، بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا. ہماری یہ اکثر باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب، پتہ نہیں کیوں یہ غلط بیانی کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو سچ بولوں گا، جو حقیقت ملک کے لیے، ہم ملک کو پریارٹی دیں نا. سب سے پہلے تو 30,000 ارب روپے کا قرضہ ہم نے چھوڑا تھا، جو بہت زیادہ تھا. ہمارے دور میں بھی قرضے بڑھے، لیکن انہوں نے صرف یہ 3.5 سال میں 20,000 ارب روپے اور قرضہ چڑھا دیا. اب وہ تقریباً 100% ہماری قومی آمدنی کا بن رہا ہے. ہمارے یہاں نا ہم نے اسمبلی میں یہ پاس کیا ہوا تھا کہ قومی آمدنی کا 60% سے اوپر نہیں ہونا.
ہمارے دور میں وہ 75% ہو گیا تھا، لیکن اب وہ تقریباً 95% یا 100% ہو گیا ہے۔ اب بتائیے کہ اور یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے پرانے قرضے واپس کیے، تو پرانے قرضے اگر واپس کرتے تو 30,000 سے 50,000 ارب روپے ہو جاتا قرضہ۔ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھا رہے۔ اس وقت صحیح پوچھے گا تو ہمارا ملک بہت پیچھے چلا گیا، اور ہمیں چاہیے کہ چارٹر آف اکانومی کی جو بات پہلے دن سے ہوئی تھی نا، دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک سب کا ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے جو ان کو چاہنے والے ہیں، مسلم لیگ کا بھی ہے، ہم سب بیٹھے ملک کے مفاد میں، اور ہم آپس میں جھگڑوں کو یہ جو کریں بالکل پالیسیز پہ، جو مختلف پالیسی فارن پالیسی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، جو ہماری انٹرنل پالیسی ہے، جو پولیس کے دفاع اور ساری چیزوں پہ مختلف اپنا اپنا آئیڈیا ہو سکتا ہے، لیکن معیشت کے بارے میں تو اگر وہ ہم اختلاف کریں گے، معیشت تو ساری ہر جگہ ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے۔ مثلا ہر حکومت کہتی رہی ہے کہ میں جو نیشنلائز یونٹ ہے ان کو ہم یا تو پروفیٹیبل کریں گے، یا تو منافع بخش کریں گے، اور یا پھر ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے۔ اب آپ بتائیے رؤوف صاحب کہ تقریباً 4,000 ارب روپے ملک کا لگا ہوا ہے، پاکستان کا حکومت کا انویسٹ ہوا ہوا ہے، اس کے بعد 4,000 ارب لگا کہ ہر سال 700 سے 800 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کوئی فگر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہر حکومت کہتی رہی ہے۔ پچھلے 35 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کی منسٹری ہوتی ہے، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کہ مسلم لیگ نے کچھ کیا، لیکن جب ہم کرنے لگے پی آئی اے کو، ہم شیئرز کو کچھ مارکیٹ کرنے لگے تو پی ٹی آئی نے بڑی مخالفت کی۔ مل کے بیٹھ جائیں، سارے مل کے بیٹھے، جو ملک کے مفاد کی چیزیں ہیں وہ نہ مسلم لیگ کو مخالفت کرنی چاہیے، نہ پیپل پارٹی کو کرنی چاہیے، نہ پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے۔ ملک ہمارا تو بہت پیچھے رہ گیا۔ آج دیکھیں نا انڈیا، رؤوف صاحب 1990 میں اس کی معیشت ہم سے 4 گنا تھی، آج وہ 10.5 گنا ہو گئے، یعنی 1990 سے آج تقریباً 30 سالوں میں 4 گنا ملک تھا وہ، آج وہ 10.5 گنا ہو گئے۔ ان کی یہ کاوٹ کرتے ہیں ہمارے سارے، غلط بول رہے ہیں نا، کاوٹ کی وجہ سے ہماری جو ابھی بھی گروتھ ہے، سارے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری 4% یا 4.5% ہوگی، اور انڈیا کی کہہ رہے ہیں 10% ہوگی۔ کووڈ تو ان کے یہاں زیادہ آیا تھا، اور ان کا انڈیا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو میں نے کہا کہ اپنے نیشنلائز یونٹس کو بیٹھ کے سوچنا ہے، جو مستقل خسارہ ہو رہا ہے اس کو کیسے بہتر کریں۔ دوسرا کام جو دنیا نے ترقی کی ہے نا، وہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ سے کی ہے۔ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہے، 3 چیزیں ہیں جو ہم اگر بہتر کر لیں تو بہت امپرومنٹ ہو سکتی ہے۔ پہلا چیز تو میں نے آپ سے یہی کہی کہ ہماری جو انڈسٹریز ہے اس کو پروفیٹیبل بنائیں یا پرائیویٹائز کریں، سب متفق بھی ہیں، کرتا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا چیز میں نے آپ سے یہ کہی کہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، اب انڈیا میں کووڈ کے باوجود اس سال 44 ارب ڈالر کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ہمارے ہاں 2 ارب ڈالر کی آئی ہے۔ اگر ایسا ماحول پیدا کریں کہ باہر کے لوگ، ہمارے اپنے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی یا دنیا کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی ہمارے یہاں ٹیکنالوجی لائیں، ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں، تاکہ لیبر ہمارے کھپت لوگوں کو روزگار ملے، یہ کام ہے۔ اور تیسرا ہمارے یہاں بیوروکریٹ جو ہے نا، وہ ہم نے شروع سے یہ عادت بنائی ہوئی ہے ہر چیز کو روک کے رکھنا ہے۔ او بھائی ملک کو آگے بڑھانے دیں، ہر چیز کو سرخ فیتے کی اگر کر لیں گے، یہ آج کل نہیں ہے، شروع سے میں 55 سال سے بزنس میں ہوں، کوئی کام ہونے نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بزنس مین بہت ہے، اچھے ہیں یا وہی سارے پرفیکٹ ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، لیکن اگر کوئی منصوبے آگے ہی نہیں بڑھیں گے، ہر جگہ پہ پرائیویٹ سیکٹر انجن آف گروتھ ہوتا ہے کہ ہم نے سارے ملک یہ جو نئے ہوئے ہیں، آگے بڑھے ہیں، 60s میں جب ہم وزٹ کرتے تھے باہر، ہمارا ایشیا کا 3ری بڑی اکانومی تھی، آج سارے یہ ملک ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہمارا حالت کچھ نہیں۔ کیا وجوہات ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا، کیا ہوا؟ ہم کیا ایفیشینٹ نہیں ہیں؟ آج بنگلہ دیش آپ دیکھ لیجیے 50 ارب ڈالر ایکسپورٹ پہ کھڑا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، صرف ایک دوسرے کو کہتے رہنا کہ وہ غلط اور وہ ٹھیک، اس سے کوئی مسئلہ کا حل نہیں نکلے گا۔ اپنے ملک کو دیکھیں نا کہ ہر جگہ تو لڑائی ہو رہی ہے۔ اسمبلی میں جاتا ہوں میں نے پہلی بار میں تو سوچ کے گیا تھا کہ ہم وہاں کوئی کنٹریبیوٹ کریں گے، یہ میں نے 25 سال سے میں اسمبلیوں میں جا رہا ہوں۔ اس بار جو میں نے اسمبلی دیکھی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کتابیں پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کو دشنام ترازی کر رہے ہیں، چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا، اور کیا پارٹیوں کا بینیفٹ ہوگا؟ لوگ ہی تھک گئے ہیں۔ لوگ آپ نے دیکھا نا جی، کراچی اور لاہور 2 بڑے شہر ہیں،
रऊफ साहब, इन 2 बड़े शहरों में, कराची में इलेक्शन हुआ MLA का, 10% लोगों ने जाके वोट नहीं दिए। ये अभी लाहौर में इलेक्शन हुआ है, ये जो परवेज मलिक साहब मरहूम की सीट पर, तो वहां 17%, 17% लोगों का किसी के ऊपर एतबार ही नहीं रह गया, वो मानते ही नहीं है गलत मलत दावों को। अब तो रियलिस्टिक बात करनी पड़ेगी और डिलीवर करना पड़ेगा। ये अब महंगाई का इन्होंने ये कहा जी कि हम 1000 रुपया राशन के मद में देंगे 1 महीने में। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल काम है जो नहीं हो सकेगा। किसी का मशवरा ये लेना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बात यही है कि ये वक्त ऐसा है कि तमाम पार्टियां मिलकर बैठें आपस में इत्तेफाक से और कुछ सोल्यूशन निकालें, और जैसे आपने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसे आपने कहा, इस वक्त मुल्क के लिए बेहतर ये है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए जिसमें तमाम पार्टियां, आपने बहुत अच्छी बात की कि मुस्लिम लीग नून की भी कोताहियां हैं, PTI की भी कोताहियां हैं, सब लोग की कोताहियां हैं। उन कोताहियों को अब भूल के आगे की तरफ सफ़र करना है और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके हम मांगी के साथ मुल्क को आगे बढ़ाना है। मेरे ख्याल में ये एक राह है जो हमें अपनानी चाहिए, जिसके ऊपर चलते हुए हम मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम बहुत पीछे रह गए हैं। अब इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।